बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हां, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। जंगबंदी समझौता टूट के दहाने पर गाजा के फलस्तीनी और होस्टेजेस के रिश्तेदार परेशान। जंग फिर से शुरू होने के अंदेशे। इजिप्ट की फौजें चौकस। सदर सीसी ने फलस्तीनियों को कबूल करने के लिए ट्रंप की तजवीज रद्द कर दी। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने की ट्रंप से मुलाकात, कहा जरूरतों के मुताबिक फैसला करेंगे। हमास ने की जॉर्डन और इजिप्ट के स्टैंड की तारीफ। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा दोबारा तामीर के लिए लोगों को हटाया नहीं जा सकता। ईरान ने की ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत। खामेनेई ने कहा इनकलाब की सालगिरह पर कौम ने इत्तेहाद का पैगाम दिया। मोदी जुमेरात को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम ने फ्रांस के मार्सेल शहर में आलमी जंग में जान देने वाले इंडियन सिपाहियों को किया याद। कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार 84 फसाद केस में कसूरवार। 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के दौरान फ्री स्कीमों के ऐलान पर बरस पड़ा। कहा लोग काम नहीं कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा जंगबंदी समझौता टूट के दहाने पर पहुंच गया। इस ताल्लुक से गाजा और इसराइल में होस्टेजेस और कैदियों के रिश्तेदार काफी परेशान हैं। एक मरतबा फिर जंग शुरू होने के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हफ्ते तक हमास तमाम होस्टेजेस को रिहा नहीं करती है तो जंगबंदी समझौता टूट जाएगा। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसा ही बयान दिया है। इस दौरान इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसमें होस्टेजेस को हफ्ते तक वापस भेजने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबे की तायीद की गई। दूसरी तरफ फलस्तीनी और इसराइली होस्टेजेस के खानदानों ने कहा है कि उन्हें डर है कि जंगबंदी समझौता टूट सकता है। इजिप्ट ने अपनी फौजों को चौकस रहने का हुक्म दिया है। इजिप्ट के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद ने 3rd फील्ड आर्मी के ओहदेदारों से कहा है कि वो लड़ाई के लिए आला दर्जे की तैयारी की सतह बरकरार रखें। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने अमेरिका की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया है कि गाजा के फलस्तीनियों को इजिप्ट में बसाया जाए। इस हवाले से 27 फरवरी को काहिरा में OIC की एक मीटिंग होने वाली है। इजिप्ट की वजारत खारजा ने यह ऐलान किया है। वजारत खारजा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कई मुस्लिम मुल्कों के साथ बातचीत हुई, उनमें
سعودی عرب، پاکستان، ایران اور جارڈن شامل ہے۔ مڈل ایسٹ کے دھماکوں حالات، خاص طور پر غازہ پر امریکی قبضے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کے پس منظر میں OIC کی ہنگامی میٹنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عرب ملکوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کو رد کر دیا ہے۔ خود ایجپٹ اور جارڈن نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ایک بیان پر بھی تنازع پیدا ہوا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے پاس بہت زمین ہے اور سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین پر فلسطینی ریاست کو بنائے۔ جہاں ان بیان بازیوں سے مسائل بڑھ رہے ہیں، وہیں غازہ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر حماس ہفتے کو دوپہر 12 بجے تک ہوسٹیجز کو رہا نہیں کرتی ہے تو غازہ میں پھر سے جنگ شروع کر دی جائے گی۔ OIC کی ہنگامی میٹنگ 27 فروری کو قاہرہ میں ہونے والی ہے، اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ اس دوران زبردست سیاسی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایران نے اس میٹنگ کے سلسلے میں سعودی عرب، ایجپٹ، ایران، الجیریا، ترکی، پاکستان، ملیشیا اور گامبیا کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے۔ گامبیا فی الحال روٹیشن کی بنیاد پر OIC کا صدر ہے۔ اس دوران OIC سیکریٹری جنرل حسیم ابراہیم طہا کو ایک خط لکھتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ OIC کو چاہیے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو دوسری جگہ بسانے کی تجویز کی مخالفت کرے۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے زبردست سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ OIC میٹنگ میں فلسطینیوں کو جارڈن اور ایجپٹ میں بسانے کی تجویز کو رد کر دیا جائے گا۔ جارڈن کے بادشاہ شاہ عبداللہ نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ معلوم ہوا کہ اس موقع پر ٹرمپ نے شاہ عبداللہ پر زور دیا کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو قبول کریں، لیکن ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جارڈن کے بادشاہ نے کہا کہ ان کا ملک اپنی سیکیورٹی ضرورتوں کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ جارڈن غزہ کے 2000 بیمار بچوں کو قبول کرے گا۔ یہ تعداد غزہ کی جملہ آبادی کا 0.1% ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر نے کہا کہ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ اس دوران کئی فلسطینیوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ جارڈن اور ایجپٹ امریکی دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ عرب دنیا مل کر کام کر رہی ہے، ایجپٹ اس سلسلے میں قیادت کر رہا ہے۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک منصوبہ رکھتی ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ فلسطینی اپنی زمین پر ہی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایجپٹ دوبارہ تعمیر کے معاملے میں ٹرمپ حکومت کے ساتھ تعاون کرے گا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عرب حکمرانوں کو بات چیت کے لیے ریاض بلایا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ جارڈن اور ایجپٹ کے سٹینڈ کی تعریف کرتی ہے، جنہوں نے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے لوگ اپنی زمین پر ہی رہیں گے اور ایسا کوئی حل قبول نہیں کریں گے جس کے ذریعے انہیں ان کی آزادی اور ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے بھی واشنگٹن میں جارڈن کے شاہ عبداللہ کے بیان کو جرأت مندانہ قرار دیا۔ محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایجپٹ، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے سٹینڈ کی بھرپور تعریف کی۔ ایک بیان میں فلسطینی اتھارٹی نے کہا کہ غزہ کو ایک ایسے ٹھوس منصوبے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جارڈن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان دعووں کو رد کر دیا کہ غزہ کے بارے میں ان کا منصوبہ نسل کشی کے برابر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو خوبصورت جگہوں پر بھیجیں گے، وہاں ان کے اپنے گھر ہوں گے، وہاں پر وہ حفاظت کے ساتھ رہیں گے، وہاں ڈاکٹرز ہوں گے، وہاں سب چیزیں ہوں گی، وہاں بہت اچھا ہوگا۔ اس سوال پر کہ 2 ملین لوگوں کو کیسے بسائیں گے، ٹرمپ نے جواب دیا کہ یہ بہت چھوٹی تعداد ہے۔ اس سوال پر کہ کیا وہ فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کے لیے مجبور کریں گے یا زبردستی کریں گے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی جگہ غزہ جیسی خطرناک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈرا دھمکا رہی ہے۔ انہوں نے ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے اپنی ڈیڈ لائن دہرائی۔ اس دوران اسرائیل نے 14,000 نئے سپاہیوں کو طلب کر لیا ہے۔ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جو اسرائیل کی قید میں ہیں، انہیں ٹارچر کرنے کی خبریں ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں ان کے گھر والوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے خاندان نے امید ظاہر کی کہ انہیں جلد رہا کیا جائے گا۔ ابو صفیہ کو 24 دن قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، اس کے بعد انہیں ایک جیل میں شفٹ کیا گیا۔ کمال ادوان ہاسپٹل کو کئی دنوں تک گھیرے میں رکھنے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ چائنا نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ غزہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے، ہم غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے خلاف ہیں۔
ہفتے کو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر کہا ہے کہ ایرانیوں نے انقلاب کی سالگرہ کے دن دنیا کو اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ خامنہئی نے تہران میں وزارت دفاع کے عہدیداروں اور دوسروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کا دن ایک اہم قومی دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال انقلاب کی سالگرہ کا جشن غیر معمولی رہا اور قومی اتحاد کا زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ دشمن ایران کی فوجی طاقت سے ڈرا ہوا ہے۔ سپریم لیڈر نے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر صدر مسعود پزشکیان کی تقریر کی تعریف کی۔ ایران کے تمام شہروں اور دیہاتوں میں ایک دن پہلے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر ریلیاں نکالی گئیں۔ 1979 میں شاہ کی حکومت کے خلاف بغاوت اور تختہ پلٹ کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے جب ایران کے بانی یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی خمینی نے یہ انقلاب لایا تھا اور فرانس سے وہ تہران پہنچے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی مذمت کی ہے جنہوں نے ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے ایرانی نمائندے عامر سعید رابانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویوز کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا جن میں بموں کا استعمال بھی شامل ہے۔ سیریا کے وزیر خارجہ اسد الشبانی نے کہا ہے کہ ملک میں اگلے مہینے تک نئی حکومت بن جائے گی۔ انہوں نے یو اے ای میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1 مارچ کو بننے والی حکومت سیریا کے عوام کی نمائندہ ہوگی۔ فرانس میں اسٹریٹجک بات چیت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اہم ملاقات کریں گے۔ جب سے ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں یہ مودی کا امریکہ میں پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ نے کئی حیران کرنے والے فیصلے کیے ہیں۔ مودی چوتھے عالمی لیڈر ہیں جو دوسری میعاد میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو، جاپانی پرائم منسٹر شیگیرو شیبا اور جارڈن کے بادشاہ شاہ عبداللہ ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ مودی ایک ایسے وقت امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جب وہ وہاں پر غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ 5 فروری کو 104 غیر قانونی انڈین امیگرینٹس کو امریکہ کے ایک فوجی ہوائی جہاز میں انڈیا بھیجا گیا تھا اور ان انڈینز کے ساتھ غیر قانونی غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ انہیں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں باندھی گئیں اور فوجی ہوائی جہاز میں انہیں لایا گیا۔ اس کے علاوہ مودی کا یہ دورہ عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس کے ایک اہم موڑ پر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مودی نے صدر فرانس ایمینوئل میکرون سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کئی شعبوں میں انڈیا فرانس تعاون سے اتفاق کیا۔ انہوں نے ڈیفنس انڈسٹریل روڈ میپ کے بارے میں تعاون جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ مودی نے پیرس میں اے آئی ایکشن سمٹ میں بھی حصہ لیا۔ اگلے سال انڈیا اس اے آئی سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ مودی نے فرانس کے شہر مارسل میں ایک تاریخی قبرستان کا دورہ کیا اور پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں اپنی جانیں قربان کرنے والے انڈین سپاہیوں کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نے مارسیل شہر میں انڈین کمیونٹی سے بھی خطاب کیا۔ مودی اور میکرون نے اپنی ملاقات کے موقع پر عالمی حالات پر، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے حالات پر بھی تفصیل سے بات چیت کی۔ مودی اور میکرون نے ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کا بھی دورہ کیا۔ مودی نے پیرس میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کی بیوی اوشا وینس سے بھی ملاقات کی۔ جے ڈی وینس اے آئی سمٹ میں شرکت کے لیے پیرس کا دورہ کر رہے تھے۔ دہلی کی ایک عدالت نے 1984 کے مخالف سکھ فسادات کے ایک کیس میں سینئر کانگریس لیڈر سجن کمار کو آخرکار قصوروار قرار دیا ہے۔ 31 اکتوبر 1984 کو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سکھوں کے خلاف فسادات ہوئے تھے۔ 1 نومبر 1984 کو دہلی کے وسنت وہار علاقے میں ایک باپ بیٹے کی ہلاکت کے سلسلے میں سجن کمار کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے۔ خصوصی جج کاویری باویجا نے سجن کمار کو مجرم قرار دیا اور انہیں 18 فروری کو سزا سنانے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن جیتنے کے لیے فری اسکیموں کا اعلان کرنے کے رواج پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ عوام ایسے وعدوں کی وجہ سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں مفت راشن اور مفت پیسہ مل رہا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا ایسی اسکیموں کی وجہ سے ہم طفیلیوں یا پیراسائٹس کا ایک گروپ نہیں بنا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فری بیز کی وجہ سے جب الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، انہیں کام کیے بغیر مفت راشن مل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا ایسے لوگوں کو سماج کی اصل دھارے سے دور نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم طفیلی یعنی پیراسائٹس کی ایک کلاس نہیں بنا رہے ہیں؟ جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس آگسٹن جارج نے شہری علاقوں میں بے گھر لوگوں کو پناہ دینے کے حق کے بارے میں ایک کیس کی سنوائی کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے۔ اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی نے بینچ کو بتایا کہ مرکزی حکومت شہروں میں غریبی کم کرنے کے مشن کے تحت کام کر رہی ہے اور شہری بے گھر لوگوں کو پناہ
دینے کے انتظامات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ایسے وقت یہ ریمارکس کیے جب حال ہی میں دہلی کے اسمبلی الیکشنز ہوئے، جہاں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں نے کئی مفت اسکیموں کا اعلان کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ورک کلچر اور قومی ترقی پر مفت اسکیموں کے اثرات کے تعلق سے سوال کیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی ون گیٹ ون فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। जंगबंदी समझौता टूट के दहाने पर गाजा के फलस्तीनी और होस्टेजेस के रिश्तेदार परेशान। जंग फिर से शुरू होने के अंदेशे। इजिप्ट की फौजें चौकस। सदर सीसी ने फलस्तीनियों को कबूल करने के लिए ट्रंप की तजवीज रद्द कर दी। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने की ट्रंप से मुलाकात, कहा जरूरतों के मुताबिक फैसला करेंगे। हमास ने की जॉर्डन और इजिप्ट के स्टैंड की तारीफ। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा दोबारा तामीर के लिए लोगों को हटाया नहीं जा सकता। ईरान ने की ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत। खामेनेई ने कहा इनकलाब की सालगिरह पर कौम ने इत्तेहाद का पैगाम दिया। मोदी जुमेरात को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम ने फ्रांस के मार्सेल शहर में आलमी जंग में जान देने वाले इंडियन सिपाहियों को किया याद। कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार 84 फसाद केस में कसूरवार। 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के दौरान फ्री स्कीमों के ऐलान पर बरस पड़ा। कहा लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।